अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम कमर रिजवी। मैं प्रोग्राम दूसरी सांस के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और फिर एक दफ़ा आपसे दरख्वास्त है कि मुझे अपने कमेंट्स से ज़रूर आगाह करें। ज़रूरी नहीं है कि मैं सारी चीज़ें जो कह रहा हूँ वो बस आपने देखी, मगर आपकी राय मेरे लिए बहुत मुक़द्दम है। और मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि मैं आपके तमाम जितने एतराज़ात और जो आपके सवालात और जो आपकी निशानदेही है उसको अपने प्रोग्राम में भी शामिल करूँ। यानी कोई ऐसा नहीं है कि जो बहुत अच्छे होते हैं जिसको मैं समझता हूँ कि मेरे लिए आपने जो बात कही है वो मैं आपकी उस बात को रद्द कर दूँ, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे प्रोग्राम के शुरू में ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ। आज मेरे पास दो तीन ख़बरें हैं, मगर हम एक ख़बर जो है वो मीडिया के हवाले से करेंगे। हमने बहुत आजकल के हालात, करंट हालात में गुफ्तगू की है। सब वही चला रहे हैं, सब वही बयान दे रहे हैं कि लोग के पीटीआई ख़त्म हो रही है, पीटीआई ये हो रहा है, पीटीआई ये हो रहा है। छोटे पैकेज जो लोगों की समझ में जो बात आ जाए उनके मतलब की बात करनी चाहिए। मेरा ये प्रोग्राम मेरे लिए नहीं, आपके लिए है। लिहाजा मैं कोशिश करूँगा कि आपको आपकी मतलब की बात करूँ और हमेशा कोशिश करता हूँ। मेरे हमेशा प्रोग्राम का जो तरीक़ा है वो ये है कि कुछ तज्ज़िया और कुछ ख़बरें आपके साथ शेयर करता हूँ। एक ख़बर आप लोगों के लिए बड़ी अचंभे में होगी, जो पूरे पाकिस्तान में हुआ करता था कि हमारे यहाँ जो पैरा टूपर एंकर्स थे, जिनको आप लिफाफा सहाफ़ी कहते हैं, वो बेरोज़गार हो गए। इस नई इस्टेब्लिशमेंट ने वो बेरोज़गारी शुरू कर दी है। वो लोग अब बेरोज़गार होने जा रहे हैं जो आपके लिए बेचैनी, मायूसी या इस तरह की ख़बरें देते थे। अब उनका दरवाज़ा बंद हो गया है। मगर एक बहुत मारूफ एंकर हैं जावेद चौधरी साहब, उन्होंने इंकशाफ किया है कि 13 पैरा टूपर एंकर्स और 5 मीडिया मालकान और 89 यूट्यूबर्स, उनकी गिरफ्तारी का फ़ैसला हो गया। ये बहुत है। एक अगर मैं एक प्रोग्राम दे रहा हूँ तो आप देखें कितने हज़ार लोग देखते हैं, उनके जहन की साजी करने में कितना असरअंदाज हो सकता हूँ। इस तरह अगर 89 यूट्यूबर्स और ऐसे एंकर्स और मालकान जो इस कौम को गलत ट्रैक पर डालते हैं या कुछ करते हैं और वो पकड़े जाते हैं, तो वो आज़ादी सहाफ़त के ऊपर पाबंदी नहीं है, इजहार राय पे पाबंदी नहीं है, वो अपने मिशन अपने पर हैं जो कौम के लिए दुश्मन है। यहाँ ये बात भी आपको बताना चाहता हूँ कि बैरून मुल्क से जो लोग, जो सहाफ़ी आते हैं, वो अपनी कौम के साथ संजीदा होते हैं, अपने मुल्क के साथ संजीदा होते हैं। आपके बारे में यहाँ पर वो चीज़ें इकट्ठी करते हैं और मीडिया में फिर वहाँ जाके उसको अपने मकासद के मुताबिक, अपने मुताबिक जो है वो नशर करते हैं। यानी आपके मुल्क को दहशतगर्द करार देने में उस मीडिया का वहाँ बहुत बड़ा हाथ है जो यूरोप में है, ताकि लोग इस मुल्क में अपनी इन्वेस्टमेंट ना कर सकें, इस मुल्क को माशी तौर पर एक जंग में झोंक सके। लिहाजा वो हाइब्रिड जो जंग है उसमें आपको झोंक दिया जाए। ये एक बहुत बड़ा अमल है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हमारा मुल्क इससे आज़ादी हासिल करेगा। मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, जनाब आसिम मुनीर साहब की बॉडी लैंग्वेज ये बताती है, उनका इत्माद ये बताता है ये कौम दोबारा इंशाल्लाह खड़ी होगी। पॉलिटिकल साइड पे अभी बहुत कमज़ोरियाँ हैं, ये फ़ैसले करना बहुत मुश्किल हो रहा है, मगर वो हमारा एक मजबूत इदारा है और वो इदारा अच्छी लाइन पे चल रहा है। उसने तमाम ऐसे पैरा टूपर्स को गेट नंबर 4 बंद कर दिया है, जो आके वहाँ से चंद ख़बरें, हिजानगी ख़बरें जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट करती थी, वो बंद कर दी हैं। आपने देखा होगा एक अरसे के बाद DGISPR जनाब शरीफ चौधरी साहब, मेजर जनरल शरीफ चौधरी साहब
اسکرین پہ آئیں، ورنہ پہلے تو ہر دوسرے دن یا روزانہ آئی ایس پی آر کا نمائندہ یا آئی ایس پی آر کے ڈی جی آ کے کیمرے پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ اپنے وضاحت کرتے تھے. ہمارے لیے امرنا صدقنا تھا، چونکہ فوج ہماری اپنی ہے، ہم جو وہ کہہ رہی ہے وہ سچ ہے. مگر وہ انہوں نے جس مقاصد کے لیے کیا وہ جانے اور ادارہ جانے، ہمیں سرکار نے ہماری فوج ہماری. موجودہ صورتحال میں یہ ہے کہ اب آئی ایس پی آر کا آپ کو ایک نوٹیفیکیشن بہت کم مل رہا ہوگا. وہ کہتے ہیں نہیں، ہم اپنا بیان جو کچھ ہوگا وہ دے دیں گے، مگر ہمیں قوم میں ایسی کوئی ہمیں پلاننگ یا وہ نہیں ہے سازش کہ ہم آپ کو ہجانیت میں ڈالیں. تو وہ جو گرفتار ہوں گے وہ آزادی صحافت پہ قدم نہیں ہوگی. جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے. آپ نے بہت عیش کیے اور بہت لوگوں کو، اس قوم کو غلط راستوں پہ اور دہشت گردی پہ لگایا بجائے اس کی تعمیر پہ، اور جن صحافیوں نے تعمیر پہ لگایا میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. تو ایک تو خبر جاوید چودھری صاحب نے بہت ہولناک دی ہے، اور یہ معمولی بات نہیں ہے. میں نے کہا کہ ایک یوٹیوب بھی زیادہ نقصان دہ نہ کہ 89. اگر وہ 13 اینکرز، اس میں سے یقین کیجئے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے اس زمانے میں پرنٹ میڈیا میں کام نہیں کیا، خبر نہیں لکھی، انہیں خبر کی خبریت کا اور احساس نہیں ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے. بس ان کا کام یہ تھا کہ وہ فلاں جگہ سے ملی اور انہوں نے وہ خبر آگے کہا کہ اب میں آپ کو بڑا انکشاف کر رہا ہوں. وہ انویسٹیگیشن یا وہ صحیح خبر آپ تک نہیں پہنچ پاتی تھی. اور مجھے امید ہے کہ اب یہ میڈیا جو جس طرح ہے، نو ڈاؤٹ بہت اچھا ہے ہمارے ملک کا، بس اس کو تھوڑی سی لائن سیٹ ہونے دیں، اچھے صحافیوں کو آگے آنے دیں، ضرور آپ کو وہ موقع ملے گا. ایک تو خبر یہ تھی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میڈیا کے اوپر پابندی نہیں ہے، مگر جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے، اور اس کا نام آزادی صحافت پہ قدم نہیں ہے. چاہے میرے ساتھی کچھ بھی کہیں، میں وہ اپنی سیاسی دکانیں چمکائیں، مگر میں اس کے اس میں نہیں ہوں. میرا موقف تو یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو قوم کا ایک یعنی آئینہ بتائیں، جس طرح کے غیر ملکی صحافی کرتے ہیں کہ وہ دوسرے ملکوں کی خبریں اور وہ وہاں کے لیے ایسی خبریں لاتے ہیں. سیکنڈ بات یہ ہے کہ میں جس طرح بات آ رہی ہے کہ الطاف حسین کا قصور وہ نہیں ہے جو عمران خان کا قصور ہے. ابتدا ایم کیو ایم سے ہوئی، الطاف حسین سے ہوئی، انہوں نے کھل کر انہیں بھی وہی لوگ لائے تھے، وہ بھی ایک پروجیکٹ تھا، اور دونوں کا سیم پیٹرن ہے. بات اتنی ہے کہ وہ جو اپنے اسی پروجیکٹ پہ تھے کہ اس علاقوں میں خوف و ہراس قائم ہوتا تھا، جمہوریت کا نام تھا مگر خوف ہے. انہوں نے اسی پیٹرن پہ چلتے ہوئے اب دوسرا پروجیکٹ ان ظالموں نے ہم پر مسلط کیا، عمران خان پروجیکٹ. یہ پی ٹی آئی ٹوٹ نہیں رہی. ایم کیو ایم میں اور پی ٹی آئی میں فرق ہے. ایم کیو ایم کا ایک نعرہ تھا لسانیت کا، اور وہ بہت اچھا تھا. اس وقت بہت لوگوں کو اپیل کرتا تھا اس بات پر کہ ہم ایک قوم ہے، ساری قومیں مانتی ہیں. اب وہ قوموں کا نعرہ جو ہے نا وہ مائنس ہو گیا ہے. اب سب لوگ کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں. وہ بھی ایک طرح سے اس وقت زیادہ ایک نظریہ لے کے آئے تھے، مگر اس کا عمل اور پی ٹی آئی کا عمل ایک جیسا تھا. تو اس سے تو موازنہ کرنا ہی بیکار ہے کہ الطاف حسین حال ہوگا کہ جو پی ٹی آئی کا ہو رہا ہے. نہیں، یہ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی جو دہشت گردی ہے. یہ وہ ہے جو میں نے پھر آپ سے کہا کہ میری یونیفارم پہ ہاتھ ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے ادارے پہ نہیں، میری قوم کے اوپر ہاتھ ڈالنا ہے. اور اس میں اس وقت کے آرمی چیف اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ نے شاید اندازہ نہیں ہے، خدیجہ شاہ ایک عورت کا نام ضرور ہے، مگر اس کے بارے میں اگر آپ ڈیفینیشن پڑھیں اور یوٹیوبر سے دیکھا ہوگا آپ نے،
تو عمر چیمہ صاحب نے جس طرح ڈیفائن کیا ہے، اور لوگوں نے ڈیفائن کیا ہے کہ وہ ننیال اور ددیال سے کہیں زیادہ طاقتور. اور ان خاتون کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان کے جو خاتون کے سسر ہیں وہ موجودہ وزیر اعظم کے دوست ہیں. ان خاتون کی گرفتاری جہانگیر ترین کے گھر بیٹی کے گھر سے ہوئی ہے. یعنی جہانگیر ترین مخالف ہیں اس وقت عمران خان کے، اور یہ خاتون ہیں عمران خان کے ایڈمائر، اور ان کی گرفتاری کہاں سے ہو رہی ہے؟ جہانگیر ترین صاحب کی بیٹی کے. ان کی اپنے آپس میں جو ایک کلاس بن گئی ہے کہ اس خاندان آپس میں ہی تقسیم ہو جاتے ہیں. میں اور آپ عام پاکستانی، میں اور آپ اس قوم کا سرمایہ، ہمارے لیے یہ لوگ حاکم بنتے ہیں. یہ بات میں آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئندہ اس کے اوپر گفتگو آپ سے کروں گا کہ ہمیں کس طرح نیک اور ایک ہونا ہے. یہ چاہے میری تبلیغ سمجھیے یا میری طرف سے میری رائے سمجھیے کہ ہمیں ان لوگوں کو اب آگے لانا ہوگا جو ہم آپس میں ایک دوسرے سے مخلص ہیں. ٹانگیں نہیں کھینچنی. کرمنل کو کرمنل کہنا ہے، دہشت گرد کو دہشت گرد کہنا ہے، اور پاکستانی کو سلام اور فخر کرنا ہے. دوسرے نمبر پہ میں چونکہ پاکستان بنا ہی دین کے نام پر، اسلام کے نام پر ہے، تو ہم مسلمان ہونے کا ناطے ناز کرتے ہیں الحمدللہ. اور سب کو، ہر شخص کو ناز ہے اس پہ. جو لوگ اس امت میں اس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس میں امت میں ہیں، ان کو تو انہی کے لیے جنت ہے. نیکی تو دوسرے بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب انہوں نے بڑے رفاعی ادارے کیے، انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے کیے ہیں. یہ سب ڈھکوسلے بازی ہے، ورنہ اصل کام جو ہے وہ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ ان کی شریعت کے مطابق جو کام ہوگا وہ رفاعی ہے. اسے پاکستان کو رفاعی مملکت بنانا ہے. امید ہے انشاءاللہ ہم، یقین ہے، امید نہیں ہے، یقین ہے کہ ہم انشاءاللہ پھر اچھے حالات میں ہوں گے، ہمارے یہاں سکون ہوگا. اس پولیٹیکل گورنمنٹ کو کچھ تھوڑا سے سر پہ کفن باندھنے ہوں گے. آپ کو اوپر بجائے ٹیکسز لگانے اور دوسرے کام، مجھے بتائیں نا، میں فکر کہیں سے کہیں بیٹھ جاتا ہوں. گندم پیدا ہوتی ہے کیا بندہ پیدا کرتا ہے؟ اس درخت پہ پھل لگتے ہیں تو کیا بندہ لگاتا ہے؟ سب اللہ لگاتا ہے نا. اس کے باوجود مہنگائی ہے. کہاں ہے بھائی؟ کون سی اس میں ڈاکٹرائن ہے آپ کی جو آپ اس کے اندر کوئی گاڑی میں دو چیزیں، دو بلب لگا کے کہتے ہیں کہ اس کا نیا ماڈل ہے؟ یہ تو سب اللہ کی دین ہے. اس میکنزم پہ بھی ان حکمرانوں کو سوچنا ہوگا کہ یہ کیوں مہنگا ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ مہنگائی ہو رہی ہے، اس کے اوپر بھی کنٹرول کرنا ہوگا، کیونکہ یہ ایک مافیا ہے جو آپ کے لیے گندم مہنگا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، اسمگلنگ کرتا ہے، آپ کو مہنگا دیتا ہے، آپ سے لوٹ کھسوٹ کرتا ہے. گورنمنٹ کے اندر وہ لوگ شامل ہیں جو اس کے حصے دار ہیں. بات آگے نکل جائے گی. سوری، معافی چاہتا ہوں. دوسری بات میں یہ کہہ رہا تھا اس میڈیا کے ناطے سے جو باتیں تھیں کہ اب ہم اس بات پہ غور کرنے لگے ہیں. میری دوسری خبر تھی کہ آپ کے ایک کمیشن بنایا جس کے لیے میں نے بہت اچھے الفاظ میں کہا تھا کہ بہت اچھا عمل ہے، کیونکہ ہم سہولت کاری کے الزام تو لگا رہے ہیں کہ سہولت کاری ہو رہی ہے، سہولت کاری ہو رہی ہے. اصل میں آپ کے پاس آلٹرنیٹ کوئی نہیں. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 2 معزز چیف جسٹس کا ایک کمیشن جو بنا ہے ویڈیو لیکس کے بارے میں، اس کے دوسرے دن پی ٹی آئی نے اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. بھئی کیوں پیٹ میں درد ہے آپ کی؟ کیوں پریشانی ہے؟ بھئی کسی چیز کا کمیشن بنا ہے نا تو آنے دے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے دے. یہ عابد سپریم کورٹ کے عابد زبیری صاحب نے یہ سوال چھوڑا ہے کہ اس میں ایسا کیا ہے کہ ویڈیو لنکس میں ایک دم جو متاثرین ہیں اپنے آپ وہ سپریم کورٹ پہنچ گئے. بھئی ٹھیک ہے، آپ کو وہ تو کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہم کوئی پینلٹی نہیں لگا رہے، کوئی اپنا آپ کے اوپر سمن نہیں کر رہا ہے، کچھ نہیں کر رہے، تحقیقات کریں گے اور اپنی رپورٹ دے دیں گے. اس کے اندر جو آئے گا کہ صاحب کس کس کی غلطی ہے اور یہ درست ہے، یہ جعلی ہے، یہ اصلی ہیں اور یہ باتیں درست ہیں.
बस इतना सा देना उन्होंने, फिर परेशानी क्या है? अगर मैंने कुछ किया है तो सामने आ जाएगा, गलत किया तो सामने आ जाएगा। सहूलतकारी के लिए नहीं, दूध का दूध, पानी के पानी के लिए। तो मैं आपसे ये कहना चाहता था कि एक दूसरी खबर ये है कि इसके अंदर परेशानी शुरू हो गई है और ये नहीं होना चाहिए। इंसाफ, इंसाफ और इंसाफ इस कौम को रिफाई अंदाज में मिलना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कि अपनी बॉडी लैंग्वेज और इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की बॉडी लैंग्वेज ये बताती है कि नो टॉलरेंस, कोई नज़रअंदाज नहीं होगा, चाहे वो शाह हो या फ़कीर, सबके साथ बराबर होगा। मगर अभी तक होता नज़र नहीं आ रहा। अभी तक सिर्फ अखबारात, वो ख़बरें और यूट्यूब और ट्विटर और इस पर चल रही हैं बातें, अमल नज़र नहीं आ रहा। आपको इसको पार्टीशन करना पड़ेगा कि इस दहशतगर्दी के पहले मुजरिमों को ये सज़ाएं सुना दें, बड़े बड़ों को कह रहा हूँ, ताकि छोटे वालों में जो साथ में हुल्लड़बाजी में गए थे उनकी सज़ाएं आपको आसानी से देनी पड़े सबसे पहले, और एग्जीक्यूट करें उन सज़ाओं को। सज़ाए मौत बनती है, सज़ाए मौत दें, इम्प्लीमेंट करें, समरी ट्रायल करें। मैं किसी के दुश्मनी में नहीं बोल रहा, मैं किसी की दोस्ती का नहीं इस्तेमाल करना चाहता। मुरव्वत लिहाज नहीं चाहिए, मेरी अपनी कौम चाहिए। और मैं फिर आपसे दरख्वास्त करूँगा कि जनाब, मुझे पता है कि अंदर का हाल जो है ना, वो ये कह देना आसान है, मगर फसल बहुत बड़ी हो गई है। अब वो जो छोटे दरख्त थे वो फलदार नहीं हो गए, उससे कई बड़े जंगल लग गए हैं, उनकी सफाई ज़रूरी है। अंदर सहूलतकारियाँ मौजूद हैं। आसान नहीं है कि आप कमर साहब वहाँ से ज़बान चला दें और हम इम्प्लीमेंट कर दें। बेशुमार बड़े बड़े मसाइल हैं, जिस तरह मैंने खतीजा शाह की मिसाल दी कि ननियाल भी और ददियाल भी और पंजे गड़े हुए हैं कि उस लड़की को, उस औरत को सज़ा देना खेल नहीं है। तो एक नहीं है, ऐसी कई खतीजा शाह हैं, ऐसे कई सलमान शाह हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ग्रिप में लाना, ऐसे बहुत से कोर कमांडर लाहौर हैं जिनको ग्रिप में लाना, ऐसे बहुत से जनरल फैज़ हैं जिनको ग्रिप में लाना आसान नहीं है। ये माजी में बहुत मजबूत लोग थे और अभी भी मजबूत हैं, इनके इक़्तिदार में पंजे गड़े हुए हैं। तो मैं दूसरी बात ये तजदीद में अपने कह रहा था कि इसमें हमें थोड़ा सा सब्र भी करना है, मगर हमें ज़रूर इस कौम को एतमाद के लिए ज़रूरी होगा। अब माशी सूरत हाल ये है कि फिर मैं कह रहा हूँ कि डॉलर होल्ड ना करना, डॉलर गिरेगा, ये सट्टा है, ये सट्टा है। अपना जितना डॉलर महंगा करने के बाद, बेचने के बाद, खौफ के मारे मैं और आप ख़रीद लेंगे, कल नुकसान उठाएंगे। डॉलर के चक्कर में ना पड़िए, बल्कि अपना डॉलर और मार्केट में लाके फेंक दीजिए। ये आपके आटा नहीं लाके देगा डॉलर, ये आपको सब्ज़ी ला कर नहीं देगा। ये पाकिस्तानी करेंसी है जिससे आप जाके बाज़ार में ख़रीदेंगे। डॉलर होल्ड करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। सोना तो होल्ड कर सकते हैं मगर डॉलर नहीं कर सकते, इसलिए कि ये फिर गिरेगा। सोना अपनी जगह ही है। तो मेरा यह है कि माशी इस्तेकाम इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आएगा। और ये सिर्फ इमरान प्रोजेक्ट है, अगर इसको गवर्नमेंट ने सही हैंडल किया तो ये इमरान को और इमरान के साथियों को, इन दहशतगर्दों को रिहा कराने के लिए ये डॉलर वाले बोरे खोल देंगे, वरना वही जुमला इस्तेमाल करेंगे कि हम हमला करेंगे तो वहीं इंसानी हकूक़ के पास वो नहीं हो रहा। बहुत देखा आपने, बहुत से वो किए। अगर ये कौम एक हो गई, आपकी ये जंग कोई हैसियत नहीं रखेगी। मैं आपसे कह रहा था ना कि इमरान प्रोजेक्ट जो है ये पाकिस्तान के लिए डिज़ाइन ऐसा हुआ है कि जिसमें बैरूनी क़ुव्वतें शामिल।
اور اس کے اندر وہ تمام لوگ شامل ہیں جن کو پہلے سے ٹرین کیا جا چکا ہے. عمران خان تو اس کا پریزنٹر ہے, اور ایکچولی ڈیزائن ہی عمران خان پہ کیا گیا تھا, جو ریما خان نے اپنی کتاب میں لکھا کہ کسنگر نے کس طرح اس کو انٹروڈیوس کروایا ضیاء الحق سے. ایک لمبی داستان ہے, بڑی داستان ہے, شروع سے پڑھنا پڑے گا. اس کی پوری ایک کتاب الگ سے بنے گی, اور وہ بھی چھوٹی نہیں ہوگی, بہت موٹی ہوگی, جو عمران پروجیکٹ کے اوپر تیار ہو. اب جو انویسٹیگیشنس آئیں گی اور اگر شیئر کی قوم کے ساتھ, تو وہ سارا پروجیکٹ جو ضیاء الحق سے شروع ہوا تھا, یہ آج کا نہیں ہے عمران خان, یہ کرکٹ, یہ وہ ساری چیزیں, یہ اس وقت کا پلانٹڈ ہے. اب قوت, اب کیا ہو رہا ہے کہ یہاں رجیم چینج ہوئی ہے اور اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی چینج ہوگی. اب جب اسٹیبلشمنٹ چینج ہو گئی ہے تو راستے بند ہو گئے. وہ جو سہولت کاری تھی, جو ان کے اندر بیٹھے ہوئے ان کے لوگ تھے, خواہ آرمی میں ہو, سول میں ہو, عدلیہ میں ہو, پولیٹیشنس ہوں, وہ سب بند ہو گئے. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ خدیجہ شاہ جیسا نیٹ ورک کے جس کے پورے پنجے گڑے میں ہوں اس خاندانوں کے ہر طرف سے. شہباز شریف کے دوست ہیں وہ, ان کے سسر, آپ سوچیں, بلکہ ابھی ایڈوائزر بھی ہیں میرے اطلاع کے مطابق, ان کی سسر ہیں خدیجہ شاہ کے. اسی طرح وہ سابق مرحوم آصف نواز جنجوعہ صاحب, جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے, ان کی نواسی ہے. یہ میں اس لیے آپ کو دلیل کے طور پر کہہ رہا ہوں یہ بات, کہ یہ ایسا نہیں ہے, یہ پنجے گڑے ہوئے جو آپ کے ہیں نا, اس قوم کی خوشحالی اور آزادی جو سب کچھ ہے. اب کوشش ہے کہ کسی طرح وہ بیرونی قوتیں عمران خان کو بچائیں. جو میں بار بار کہتا ہوں کہ عمران خان گرفتار نہیں ہوگا, گورنمنٹ پہ بہت زیادہ پریشر ہے. اور بیچ میں آپ نے سنا ہوگا کہ عمران خان کو کے لیے آفر کی گئی ہے کہ جناب وہ ملک چھوڑ جائے. نہ, گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے, وہ تو اپنے ٹرائل کی طرف ہے, مگر دباؤ کی وجہ سے وہ انہیں گرفتار نہیں کر پا رہے ہیں, چونکہ بہت زیادہ مسائل ہیں. آئی ایم ایف ہے اور دوسری لوگوں سے تعلقات ہیں, خارجہ پالیسی ہے, بہت زیادہ ہر چیز پر جو ہے ایک دباؤ ہے عمران پروجیکٹ کا. لہذا اب اطلاعات یہ ہیں کہ کسی نے اپروچ وہ کر رہے ہیں بیرونی قوتیں کہ عمران خان کو ہمیں دے دیں اور ہم اسے لے جائیں. اس کو میں کہتا ہوں عمران خان کو اغوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ سازش کی جا رہی ہے. پاکستان گورنمنٹ نہیں, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نہیں, یہ بیرونی دباؤ ہے. وہ جو ٹائکونس اور بزنس مین جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ باہر چلے جائیں, اور عمران خان کہہ رہے ہیں نہیں باہر نہیں جاؤں گا, یہ سب ڈرامہ ہے. ایکچولی بات اس پہ جا رہی ہے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو ہم ریسکیو کر لیں اور اغوا کر لیں. جہاں تک آپ نے میڈیا میں پڑھا ہوگا, سوشل میڈیا پہ, کہ جہاز کھڑا ہوا ہے, عمران خان ہاں کرے اور انہیں جہاز میں چڑھا کے بیرون ملک روانہ کر دیے. نہیں, ایکچولی کوشش یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان گورنمنٹ نہیں چاہتی, نہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ عمران خان کو یہاں سے وہ کرے. وہ بیرونی سازش یہ ہو رہی ہے کہ اس کو کسی طرح ہمیں دے دیا جائے. اور یہ لفظ آیا ہے میری طرف سے کہ عمران خان کو بیرونی قوتیں اغوا کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہیں. چونکہ عمران خان اس بارے میں اپنے خدشات اور تحفظات دے چکے ہیں کہ میری گرفتاری پہ میرے بچے, جو جمائمہ صاحبہ کی سے ہیں دونوں بیٹے, وہ شدید دباؤ کا شکار ہیں. جمائمہ شدید دباؤ کا شکار ہیں عمران خان کی گرفتاری اور حالات کی وجہ سے. اور جمائمہ صاحبہ یہودی ہیں, وہ مسلمان ہوئیں اور واپس یہودی ہو گئیں. جو پروجیکٹ ہے, جو کچھ بھی ہے, وہ آپ لوگ خود سمجھیں, مگر وہ پریشان ہیں.
اور ان کی پریشانی معمولی چیز نہیں ہے. جس طرح میں نے پھر کہا کہ جمائمہ ایک سائن ہے، وہ ان کے ایک وہ بڑی قوتوں کی وہ ہیں، خاندان سے تعلق رکھتی ہیں. تو اب کوشش ہے کہ عمران خان کو کسی طرح پاکستان سے باہر نکال لیا جائے. میں پھر کہتا ہوں کہ بیرونی قوتیں عمران خان کو اغوا کرنا چاہتی ہیں، اور اگر پاکستان گورنمنٹ نے بہتر فیصلے کیے تو آئی ایم ایف قرض تک معاف کر دے گی. باقی تو سر سے کفن باندھا ہے، دیکھا جائے گا، اللہ جانے کیا ہوگا. یہ ان کی ہمارے لیے سونے کی کان ثابت ہوگا، جس نے ہمارے ملک کو تباہ کیا، ہمارے آرمی کو تباہ کیا. میں آپ کو ایک ہنٹ دیتا ہوں کہ سویڈن میں جو آپس میں لڑائی ہو رہی ہے فوج اور پیرا ملٹری فورس کی، یہ آرٹیفیشل ہے. 2 جرنیل لڑ رہے ہیں آپس میں جناب، ان کی وجہ سے پوری فوج. آگے خیر بات ہوگی، مگر عمران خان کو اغوا کی کوشش پوری کی جا رہی. مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی. میں آخر میں چلتے ہوئے پھر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی آرا سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں گا. شکریہ. پھر ملتے ہیں نئے ویلاگ کے ساتھ. آج مجھے اور 1-2 چھوٹے چھوٹے سے ویلاگ دینے، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں یہ خشک باتوں سے اچھی باتیں بھی آئیں، تاکہ آپ کہیں گے یہ قمر رضوی کیا کہتا رہتا ہے. ہم آپ کو کوئی چٹپٹے بھی انداز میں کوئی باتیں کر لیں. میں خشک ہونے سے میں بھی وہ رہتا ہوں، اچھی باتیں لے کر آؤں گا. اجازت دیجیے. خدا حافظ.